अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हम 3 खबरों पे बात करेंगे। एक तो बड़ी खुशखबरी है, अगर आप ओवरसीज़ जाना चाह रहे हैं और इमिग्रेशन में आपको ऑफलोड करने का खदशा है तो जनाब ऑनलाइन निज़ाम बन रहा है और कमेटी बन गई है। प्राइम मिनिस्टर ने खुसूसी हिदायत जारी किए हैं। क्या नया निज़ाम आने जा रहा है ऑनलाइन सिस्टम का, कौन कौन कमेटी में शामिल है, पाकिस्तान की कितनी बड़ी कमेटी ओवरसीज़ मिनिस्ट्री ने बनाई है, इस पे बात करेंगे। दूसरा खबर क्या आपको बताएं, इंडियन मीडिया इस वक्त शर्म से सर झुकाए बैठा हुआ है। सुबह से चूं की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद की कंफर्म कर दिया कि जो ऑस्ट्रेलिया का दहशतगर्द था बोंडी बीच वाला, वो इंडियन निकला है। 3 दिन तक वो पाकिस्तान के ज़िम्मे लगा लगा के आखिरी सांसों तक उन्होंने यही कोशिश की। आज आखिरी खबर भी देते हुए उन्होंने कहा कि जो इंडियन पासपोर्ट वाला बंदा पाकिस्तानी साइड से आया हुआ था वो जो है उसके हवाले से ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया। तो जो तफसीलात आई हैं और जो शर्मनाक इंडिया मीडिया का हाल हो गया है, मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ है उनके साथ। और साथ ही साथ तफसीलात क्या सामने आई हैं कि फ़िलिपीन गया था वो शख्स साजिद और वो इंडियन पासपोर्ट पे था, कहाँ से था, हैदराबाद से था, क्या क्या पुलिस ने कह दिया। तो अब दुनिया भर में ये इंडिया का साबित हो गया जब पूरे दिन और पाकिस्तान का करते रहे। साथ ही साथ पाकिस्तान में किन किन लोगों ने, मारियो नौफल और वो लोग जो कि पाकिस्तान के ऐसे लोग जैसे मोहित पीरजादा, इस तरह के कुछ लोगों ने भी इसको पाकिस्तान से जोड़ा था। इंतहाई अफसोस की बात है। यहाँ पर वो शेर बनता था ना, तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, वो वाला शेर पहले यही लोग पढ़ते थे, जो अब उन्होंने जनाब ये काम किया। कितने अफसोस की बात है, इस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा एक इंडिया में ही एक और शर्मनाक वाक़या पेश आया है जब बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, उन्होंने एक मुसलमान डॉक्टर के चेहरे से नकाब खींच लिया। ये जो अदम बर्दाश्त है इंडिया की, ये उसका चेहरा दुनिया भर में वो कर रहा है। पूरी इंडिया से अब मुतालबे आ रहे हैं और बाकी पूरी दुनिया से आ रहे हैं कि ऐसे बंदे को कुर्सी पे नहीं होना चाहिए। इस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को करें आप सब्सक्राइब, ताकि हम आपको बताएं कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले वही खबर बताते हैं जो आपके इंटरेस्ट की है, और वो है कि जो ऑफलोड पैसेंजर्स किए जा रहे थे उनके हवाले से एक बड़ी खुशखबरी है और बहुत ही नया ज़बरदस्त निज़ाम आने जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कराची एयरपोर्ट पे, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसी ऑफलोड करने के हवाले से निजी गैर मुल्की एयरलाइन के बोर्डिंग का काउंटर स्टाफ ने पासपोर्ट फाड़ दिया था एक मुसाफिर का। यार, कराची से जद्दा जाने वाला मुसाफिर था, उसको ऑफलोड किया गया और उसका पासपोर्ट फाड़ दिया। मुसाफिर कुदरतुल्लाह कराची से एयर ब्लू की परवाज़ PA 170 से जद्दा जा रहा था। एयर ब्लू जिन्ना टर्मिनल के टिकट काउंटर स्टाफ ने टिकट की कंफर्मेशन को एक मुमकिन तौर पर मुसाफिर का पासपोर्ट फाड़ दिया। वहाँ पर वीडियो भी सामने आई, लोग वो चीख रहा है कि भाई तुमने मेरा पासपोर्ट कैसे फाड़ा। और जाहिर है, आपको पता है पासपोर्ट एक ऐसी दस्तावेज़ है, बड़ी मुश्किल से बनती है, आपकी पहचान है। आप किसी को ऑफलोड कर सकते हैं लेकिन किसी का पासपोर्ट कैसे फाड़ सकते हैं यार। वो कहता है कि मेरा पासपोर्ट फट जाने की वजह से मैं जद्दा नहीं रवाना हो सका और अपने मुसाफिर स्टाफ की गलती की वजह से मुसाफिर कुदरतुल्लाह को छोड़ के जद्दा रवाना हो गई वो परवाज़। मुसाफिर कुदरतुल्लाह ग्रुप के साथ कराची से सऊदीया रोज़गार के लिए जा रहा था। जिन्ना टर्मिनल पर एयर ब्लू के टिकटिंग काउंटर के स्टाफ से मुसाफिर का पासपोर्ट गलती से फटा। अब उन्होंने ये तोजी दी है कि जी ऑफलोड नहीं किया जा रहा था, इसका गलती से फटा, वो जा नहीं सका और फटे हुए पासपोर्ट पे बैनुल-अक़वामी सफ़र नहीं हो सकता और उसको सऊदी अरब जाने के लिए नया पासपोर्ट। कितनी घटिया हरकत, कितनी गलत हरकत है। इन्हीं हरकतों से बचने के लिए नया निज़ाम लाया जा रहा है। नया निज़ाम क्या लाया जा रहा है ये मैं आपको आज बताऊंगा और वो बड़ी अच्छी खबर है, खुशी की खबर है कि चले एक नया निज़ाम की बात हुई। 5 तारीख को इस माह की प्राइम मिनिस्टर ने ख़त लिखा मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ को कि भाई आप जो है ये निज़ाम नहीं चल सकता, आप इस निज़ाम को बदलें। और मुसाफिरों को ऑफलोड किया जा रहा है। लगातार हर तरफ से वीडियोज़ आ रही थी, पाकिस्तान का एक नाम बदनाम हो रहा था और लोगों को तकलीफ़ हो रही थी। इस पर नोटिस लिया था उन्होंने और 14 रुकनी एक कमेटी फिर वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ चौधरी सालिक उनकी क़यादत में बना दी गई है। कमेटी में वफाकी वज़ीर IT वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ भी शामिल हैं। कमेटी में सेक्रेटरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी शामिल हैं। इसी कमेटी में पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के चेयरमैन, एडिशनल सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के CEO के मौजूद हैं। कमेटी के 3 जो है टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि इमिग्रेशन स्टैंप्स के ऑनलाइन इजरा और तजदीद के हवाले से सिफारिशात करेगी। जो इमिग्रेशन के ठग का लगता है ना, आपको ठप्पा लगता है और ठग करके कहते हैं कि जी आप जा सकते हैं एग्जिट, वो जो स्टैंप लगती है और जो FIA करती थी उसके हवाले से अब किया जा रहा है कि जी वो उस निज़ाम को
آٹومیٹ کیا جائے, اس سے پہلے اسٹکرز لگ جائیں. یہ بات میں نے بھی آپ کو تجویز دی تھی, آپ میرا پرانا وہ شو دیکھیں تو اس میں نے کہا تھا کہ جی آپ اس کو آٹومیٹ کر دیں. دنیا بھر میں کرپشن ہٹانے کا طریقہ یہی ہے کہ انسانی مداخلت کم کر دیجیے, آٹومیٹ کر دیا جائے. تو اس چیز کو آٹومیٹ کیا جا رہا ہے. پروٹیکٹر کا جو نظام ہے اس کو آٹومیٹ کیا جا رہا ہے. اس کے آن لائن اور ڈیجیٹائز نظام پر ورکرز کے اطمینان کو جانچنے کے لیے بھی میکینزم بنایا جائے گا. جو ورکرز ہیں جو جا رہے ہیں ان کی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ کس وجہ سے ان کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے. اور آن لائن پروٹیکٹر کے اجرا کا طریقہ کار بھی یہ کمیٹی وضع کرے گی. اور کمیٹی جو ہے وہ میں آپ کو اس کی تصویر شیئر کر دیتا ہوں. کمیٹی جو ہے جس میں سارے لوگ شامل ہیں, ایسوسیٹ ڈائریکٹر ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن وہ بھی شامل ہیں, فارن افیئرس کے لوگ بھی شامل ہیں, نومنی آف ڈائریکٹر جنرل FIA بھی شامل ہیں, نادرا کے چیئرمین کے نومنی بھی شامل ہیں, اور BEO بورڈ آف انویسٹمنٹ کے لوگ بھی شامل ہیں. اس میں IT ٹیلی کام کے لوگ بھی شامل ہیں, سیکٹری منسٹری آف IT اینڈ ٹیلی کام ہیں, اور انفارمیشن منسٹر کے فیڈرل منسٹر بھی اس میں شامل ہیں. تو وہ سارے اس کے ممبر ہوں گے اور اس کے یہ کام ہوں گے. تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور یہ جو کرپشن کا بازار گرم ہو جاتا ہے کہ جی آپ پاسپورٹ دیں, سننے میں بھائی کیا کیا باتیں آ رہی ہیں کہ آذربائیجان کے لیے آپ 50,000 روپے فیس ہے, آذربائیجان میں آپ نے جانا ہے, باکو جانا ہے, 50,000 دیں اور آپ چلے جائیں. کیوں کہ وہاں سے اسمگلنگ انسانی ہوتی ہے, اور لوگ کئی ایسے لوگ بھی جو کرتے ہیں اسمگلنگ کے ذریعے, مطلب وہ جا ہی اس طرح رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایلیگلی کہیں سے یورپ چلے جائیں تو وہ پیسے دے دیتے ہیں. یہ پیسوں کا نظام کھلتا ہے جب کوئی آٹومیٹڈ نظام نہیں ہوتا. جب آٹومیٹڈ ہوگا تو پیسے کس کو دینے ہیں؟ انہوں نے مشینیں تو پیسے نہیں لیتی, تو مشینوں سے زیادہ ایماندار کوئی نہیں ہوتا, وہ سسٹم ہوتا ہے ان میں. یہ بات ہے. تو اب اس کو آٹومیٹ کیا جا رہا ہے. اب آتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف, اور دوسری خبر ہے انڈیا کے حوالے سے. انڈین میڈیا پہ ناظرین بس آپ نہ پوچھیں, سوگ کا سماعت آ رہی ہے. 3 دن تک گلے پھاڑ پھاڑ کر, منہ سے تھوک نکال کر جو پاکستان ٹیررسٹ ہے, وہاں پہ دیش دروہی ہیں, پتہ نہیں کیا ہے, یہ کہہ رہے تھے جو وہاں کے چینلز. آج صبح سے بالکل چپ. ہم نے پوچھا اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ تو وہ سناٹے کا بعد میں پتہ چلا. ابھی میرے پاس ایک لیٹر آیا ہے, اب وہ سب جگہ پہ وائرل ہو گیا ہے. وہ لیٹر ہے تلنگانہ پولیس کا. اس پولیس کے لیٹر میں سب کچھ پتہ لگ گیا ہے کہ جی حیدرآباد کے کس علاقے سے وہ تعلق رکھتے تھے. موصوف جو ساجد ہیں, جو بونڈی بیچ آسٹریلیا میں فائرنگ کے واقعے میں ملوث تھے, وہ جناب ساجد اور نوید اکرم. ساجد اکرم جو تھے وہ انڈیا کے شہر حیدرآباد سے تعلق رکھتے تھے, انڈیا کی اسٹیٹ ہے, اور ان کے ساتھ نوید اکرم کے بیٹے تھے جو آسٹریلیا میں پیدا ہوئے. ساجد صاحب کا پاسپورٹ ابھی تک آسٹریلیا کا تھا, ابھی تک آسٹریلیا کا نہیں تھا, انڈیا کا ہی تھا. اور آسٹریلین اتھارٹیز نے بھی کنفرم کیا تھا کہ یہ لوگ کچھ دن پہلے فلپین گئے تھے. فلپین کا جو مورو اسلامک فرنٹ ہے اور جو منڈاناؤ علاقہ ہے نا, وہ وہاں پر شدت پسند تنظیمیں ہوتی ہیں. وہاں جا کے انہوں نے ٹریننگ لی, اور جب فلپین اتھارٹیز سے پوری دنیا اس واقعے کے پیچھے لگی ہوئی ہے, BBC, بلومبرگ, سب نے پھر وہاں جا کے کنفرم کیا. جب فلپین کے آفیشیل سے پوچھا تو وہاں بھانا پھوٹ گیا. ان سے پوچھا کہ بھائی یہ جو آئے تھے لوگ کس پاسپورٹ پہ آئے تھے؟ انہوں نے کہا جی ایک بندے کا انڈین پاسپورٹ تھا اور بیٹے کا آسٹریلین پاسپورٹ تھا. وہاں سے بات کھل گئی, پھر انڈیا کو ماننا پڑا. انڈیا میں ابھی تک شرم کا دیکھیں انداز کہ ایک میڈیا گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ جو پاکستانی اوریجن کا بندہ تھا, یعنی کہ پاکستانی اوریجن کا بندہ تھا, وہ چھوڑ نہیں رہا اس بات کو, وہ انڈین پاسپورٹ پہ سفر کر کے گیا. بھائی پاکستانی اوریجن کو تم انڈین پاسپورٹ دیتے ہو. بہرحال تلنگانہ پولیس نے تو ساری چیزیں واضح کر دی. انہوں نے کہا کہ جی یہ اس کا کوئی کرمنل کارڈ نہیں تھا, ہمارے اس کی فیملی کے لوگ بھی ادھر ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کا کوئی اس طرح کا تعلق ہوگا, لیکن یہ وہ نکلا ہے انڈین. اب انڈین گورنمنٹ وضاحتیں دے رہی ہے. آسٹریلین اتھارٹیز نے انڈیا سے جواب طلب کیا ہے. انڈین ایک پوری دنیا میں اب یہ بات آ رہی ہے کہ انڈیا سے شدت پسندی پھیل رہی ہے اور انڈیا کچھ نہیں کر رہا. اللہ کی شان دیکھیں یار, 3 دن پہلے پاکستان کو بالکل انہوں نے رگڑ دیا تھا, خبر آئی 10 منٹ کے اندر چلا دیا. ایک میں آپ کو بتاؤں, ماریو نوفل ہیں جنہوں نے قاسم خان کا انٹرویو کیا تھا, جمائمہ خان کا میرے خیال انٹرویو کیا. جمائمہ خان کے جاننے والے ہیں, انہوں نے بہت سارے انٹرویوز کیے ہیں PTI کے لوگوں کے. انہوں نے 15 منٹ کے اندر جب واقعہ ہوا پاکستان کا الزام لگا دیا, اور وہ جھوٹ ثابت ہوا. اس کے علاوہ جی یروشلم پوسٹ, یہودی اخبار, اس نے بھی یہی لگایا کہ جی یہ پاکستان کا قصور ہے. اب دنیا بھر سے ثابت ہو گیا. ویسے تو یہ بات پاکستان تو پہلے سے ہم تیار ہو گئے کہ بھائی اگر کسی نے کی بھی ہے اور یہاں سے جا کے تو پورا قوم تو نہیں دہشت گردی میں قصوروار, تو یہی موقف رکھنا چاہیے. مگر جن لوگوں نے کم از کم یہ کہا تھا ان کے تو منہ پہ بہت بڑی لات پڑی ہے. اور افسوس کی بات یہ کہ پاکستان کے کئی لوگ ہیں, میں دیکھ رہا تھا سارا تاثیر ہیں, ایک جو محل سلمان تاثیر کی بیٹی ہیں, بہو ہیں, پتہ نہیں کیا ان کا, لیکن انہوں نے اس دن ہی کہہ دیا کہ پاکستانیوں کی طرف سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے بہت افسوس کی بات ہے. یار
اپنے ملک کی بغیر تحقیق کے اپنے ملک کی آپ بےزتی پہلے ہی پوری دنیا میں کروا رہے ہیں اور انگریزی میں ٹویٹ کر کے. تو یہ چیز ہی تو ہے جس کے لیے شعر آپ لوگ پڑھتے تھے اس وقت کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. کسی نے ساتھ لکھا تھا جلدی. تو یہ جناب اب وہ سارے لوگ وہ ہوئے تو وہ تو عزو منتشا وہ تو ذل منتشا, جس کو اللہ عزت دے جس کو چاہے وہ ذلت دے. بہرحال یہ فیک نیوز کا جو بازار گرم تھا, کم از کم اس بات پر لوگوں کو شرم آنی چاہیے جن نے اس فیک نیوز کو پھیلایا. کسی نے کہا لاہور یونیورسٹی کا طالب علم ہے, کسی نے کہا ہمدرد یونیورسٹی کا طالب علم ہے, ایک کوئی صاحب ہے پتہ نہیں وسیم الطاف نام ہے کیا ہے, انہوں نے اتنا پکا ہو کے پکا سا منہ بنا کے انہیں کہہ دیا تھا کہ یہ لاہور میں پڑھتا رہا ہے. یار خدا کا خوف کریں آپ لوگ, سو کالڈ آپ لبرل ہو کے بھی آپ اتنے جھوٹ بولتے ہیں, تو دوسری طرف سائٹ والوں کو آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑے شدت پسند ہیں. تو آپ ایکسٹریمزم تو ہر طرح کا ایکسٹریمزم ہے, چاہے اس سائڈ سے ہو یا اس سائڈ سے ہو, تو دونوں انتہاؤں کے درمیان رہنا چاہیے. میانہ روی سب سے بہتر راستہ ہے, اور جھوٹ کو نہیں پروموٹ کرنا چاہیے. چاہے آپ کا تعلق کسی بھی تنظیم سے ہے, کسی جگہ سے ہے, کسی فرقے یا کسی اسکول آف تھاٹ سے ہے, اور دوسرے اسکول آف تھاٹ پہ کوئی الزام آ رہا ہے, تو تحقیق کرنے بغیر آپ کو نہیں کرنا چاہیے. بہرحال انڈیا کے لیے بہت شرم کا مقام. میں ابھی دیکھ رہا تھا انڈین میڈیا اب آہستہ آہستہ ملائی مکھن کی طرح مان رہے ہیں کہ ہاں وہ تھوڑا سا ہمارا ہی نکلا, لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے, ہم تو ایک دہشت گرد ملک نہیں ہیں. بھائی جب ہمارا نکلے تو تم ہمیں فوراً دہشت گرد بنا کے پوری دنیا میں کہتے ہو پابندیاں لگ جائیں, اپنا نکلے تو ایسے ڈھیلا ڈالا سا کر کے کہ سانوں تے جسدہ بھی ہے تو کوئی گل نہیں. پھر جناب یہ ہو گئی دوسری خبر, اور اس مارا ماری میں مجھے تیسری خبر ہی بھول گئی ہے, لیکن یہ تیسری خبر جو ہے وہ بھی انڈیا ہی کی شرمناک ایک مثال سامنے آئی ہے. انڈیا جو ہے شائننگ ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے, بڑی دنیا بھر میں اس کی بات چلتی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں پر ایک کل کیا واقعہ ہوا, اتنا شرمناک واقعہ ہوا کہ پوری دنیا میں اس پہ تھو ہو رہی ہے. وہ بہار ہے ان کی اسٹیٹ, اس کے وزیر اعلیٰ ہیں نتیش کمار. وہ ایک سرکاری تقریب میں ڈاکٹرز کو نوکریوں کے سرٹیفکیٹ دے رہے تھے. جب نوکریاں ان کی ہو رہی تھیں تو جاب لیٹرز اس طرح ہوتے ہیں وہ دے رہے تھے. ایک لڑکی وہاں مسلمان آ گئی, ڈاکٹر نصرت پروین, وہ سٹیج کی طرف آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا پہنا ہوا ہے, اور جھک کر باقاعدہ اس کے منہ سے نقاب کھینچ لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ دیکھیں یار, کسی کی چوائس ہے ڈریس کی, جس نے پہنا ہوا ہے اس کو زبردستی آپ پہنائیں نہیں, جس نے نہیں پہنا ہوا اس کو زبردستی آپ پہنائیں نہیں, یہ بھی چوائس کی معاملہ ہے. تو جس نے پہنا ہوا ہے اس سے اتروائیں نہیں, یہ بھی تو چوائس کا معاملہ ہے نا. چوائس ایک طرف کی تو نہیں ہو سکتی. آپ کہیں کہ جی یہ ہماری ڈریسنگ پہ کوئی بات نہ کرے, ہماری چوائسیز پہ کوئی بات نہ کرے, دس از آور جاب, دس از آور پرسنل ڈیسیژن. تو مسلمان کا بھی تو پرسنل ڈیسیژن ہوتا ہے نا, تو اس پرسنل ڈیسیژن کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ زبردستی حجاب اتروائیں, زبردستی حجاب پہنانا کو اگر غلط کہتے ہیں آپ, تو حجاب اتروانے کو بھی تو غلط کہیں نا, کہ یہ تو زبردستی اپنی چوائسیز دوسرے پہ مسلط کرنے والی بات ہے. تو اس بات پر بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ جو شائننگ انڈیا, ٹالرنٹ انڈیا ہے, یہ کیا ہے کہ یہاں پر آپ کس طریقے سے آپ یہ کر رہے ہیں. خواتین کے حقوق کی تنظیمیں کہاں ہیں, باقی جو حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ کہاں ہیں, دنیا کے جو ادارے کہاں ہیں, انسانی حقوق کے لوگ کہاں ہیں, کہ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کسی شخص کو اس طرح کریں, اس کے بلیفز کے خلاف, اس کے ریلیجیس بلیفز کے خلاف, اس کے ایک اسکول آف تھاٹ کے خلاف جا کر اس کے زبردستی اس پہ اپنی مرضی مسلط کریں. یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ پوری دنیا میں اس وقت وائرل ہو رہا ہے. اور یہ واقعہ ایک بار پھر بھارت میں مذہبی آزادی, خواتین کے حقوق اور ذاتی انتخاب کے موضوع کو سامنے لا کر کھڑا کرتا ہے. سوشل میڈیا پہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ بہت ہی غلط ہے. انسانی حقوق کے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی ذاتی اور مذہبی حدود کا احترام کرنا ایک مہذب معاشرے کی بنیادی نشانی ہے. تو بہرحال پاکستان میں جو انسانی حقوق کی علمبردار فرزانہ باری ہیں, ان کا کہنا ہے یہ حرکت جو بہار کے وزیر اعلیٰ نے کی ہے انتہائی نامناسب, شرمناک اور قابل مذمت ہے. ایک خاتون ڈاکٹر جو سرکاری تقریب میں اپنا نوکری کا خط لینے آئی تھی, ان کے چہرے کا نقاب زبردستی کھینچنا نہ صرف ذاتی حدود کی خلاف ورزی ہے بلکہ خواتین کی عزت نفس پر بھی براہ راست حملہ ہے. تو یہ صحیح اپروچ ہے کہ زبردستی کسی سائڈ پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تھا جی, کسی نے کہا یار کتنی بدقسمتی ہے کہ ایک سائڈ پر ہم ایک ایسی خطے میں واقع ہیں کہ ہمارے ایک سائڈ پہ زبردستی حجاب پہنایا جا رہا ہے ایک ملک میں, اور دوسرے ملک میں زبردستی اتروایا جا رہا ہے. دونوں انتہاؤں کے درمیان میں جی پاکستان واقع ہے. تو اسی امید کے ساتھ کہ پاکستان ہمیشہ زندہ پائندہ رہے, یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد اتنے مشکل حالات میں بھی جی رہا ہے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.